70 काफिर हलाक हुए थे बदर के मार्के में, और उन 70 में से एक रिवायत के मुताबिक 36, एक के मुताबिक 38, ये वो तादाद थी कुफ़ार की जो मौला अली की तलवार से हलाक। अल्लाह अकबर। आधे से ज़ायद मौला अली की तलवार से। सुभान अल्लाह। तो अब जब ये जनाजे पहुँचे होंगे मक्का में और पूछा गया होगा कि इसको किसने मारा, अली ने, इसको किसने मारा, अली ने, इसको किसने मारा, अली ने, तो अली के खिलाफ बोझ तो पैदा होना एक फितरी बात है। अल्लाह अकबर। कि भाई अली ने मारा, अली ने मारा, अली ने मारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन कराम, सदशुक्र रब्बुल आलमीन का जिसने रमज़ान जैसा बाबरकत महीना अता किया। प्रोग्राम अमान रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मोहतरम नाज़रीन, जंग बदर की अपनी अहमियत है, उसका एक तारीख़ी पस मंज़र है। आज का हमारा मौजू चूँकि 17 रमज़ानुल मुबारक है तो जंग बदर है। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मुल्क के मारूफ़ आलिम दीन जनाब मोहतरम मुफ्ती फ़ैसल अज़ीज़ बंदगी साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत, अमान रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़हे नसीब। मोहतरम ये बताएं, जंग बदर की अपनी एक अहमियत है, उसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है? हर जंग का एक पस मंज़र होता है। ग़ज़वा बदर का पस मंज़र ये है कि आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई तो मक्के की टेरिटरी में जो मज़ालिम होते थे उससे तो बच गए जी, लेकिन मक्का और अहले मदीना इनके दरमियान एक कशीदगी पैदा हो गई जी। यानी मदीने वाले वो चाहते थे हरम अक़दस हाज़िर होना, खाना काबा का तवाफ़ करना, और खाना काबा इंतज़ामी एतबार से उनके कंट्रोल में था। दूसरा मसला ये था कि कुरैश की जो गुज़रगाह थी तिजारती, वो शाम और यमन जो काफ़िले जाते थे सामान तिजारत लेके, वो मदीने के पास से गुज़रते थे, तो उन रास्तों पर मदीने वालों का कंट्रोल था। तो अब होता ये था कि वो कुरैश वाले मक्के में खाना काबा की ज़ियारत के लिए जो आते उनको रोकते, और नतीजे में सहाबाए किराम उनकी हुजूर ने एक टीम बनाई जो निगरानी करें, जो कुरैश के काफ़िले जा रहे हैं उन पर नज़र रखें, गुज़रने वालों से पूछगछ भी करें। एक काफ़िले को रोका, उससे पूछगछ भी की और उसमें तकरार हो गई और उसमें एक गैर मुस्लिम मारा गया, कत्ल हो गया। अब जब ये इत्तला पहुंची मक्का तो उन्होंने कहा कि ये तो अब हम इंतकाम लेंगे, हम बदला लेंगे। साथ ही एक वाक़या और हुआ कि एक बहुत बड़ा तिजारती काफ़िला वो गया हुआ था यमन, वो काफ़िला आ रहा था और अबू सुफियान की सरबराही, अबू सुफियान की क़यादत में इत्तला मिली कि रास्ते में ऐसा ऐसा हो गया, तो उन्होंने कहा कि कहीं हमारा काफ़िला ना लूट लिया जाए। तो उन्होंने फिर वो मक्का इत्तला करवाई कि भाई यहाँ से लश्कर भेजो जो हमारे काफ़िले को बहिफाजत पहुँचा दे। मक्के से लश्कर तैयार हुआ और इधर ये अबू सुफियान का काफ़िला रास्ता तब्दील करके ये मक्का पहुँच गया। अब मक्के से भी लश्कर रवाना नहीं हुआ था, तो उन्होंने कहा कि फिर अब ज़रूरत नहीं है कि दोबारा यहाँ से लश्कर रवाना हो। लेकिन उसी वक्त कई लोगों ने कहा कि अभी लोहा गर्म है, अभी ताज़ा ताज़ा वाक़या है, और अभी हम ये करते हैं कि लश्कर भी तैयार है और तिजारत करके आए हैं, माशी तौर पे भी मुस्तहकम है, तो क्यों ना एक फ़ैसला कुन मार्का हो जाए। और वो फ़ैसला कुन मार्के के लिए ये मक्के से रवाना हुए। और रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हिकमत अमली कि जब हुजूर को ये इत्तला मिली कि मक्के से वो काफ़िला रवाना हो चुका है, तो आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इंतज़ार नहीं किया कि जब वो मदीना आएंगे तो फिर हम मुकाबला करेंगे। आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम, वो कलील तादाद, यानी उस जज्बे का आलम क्या होगा जिसमें बच्चे पंजों के बल खड़े होके कहें कि हम बड़े हैं, हमें साथ ले जाइए, हमें छोड़ के ना जाइए। सुभान अल्लाह। हर सहाबी का जज्बा दीदनी जब ये यहाँ से निकले, अब रास्ते में ये मकाम था बदर जहाँ से इन लोगों को आना था मक्का। तो बदर में इससे पहले कि कुफ़ार पहुँचते सहाबाए किराम पहुँच गए
اور یہیں سے یہ گزرگاہ تھی. اب یہ رسول اکرم کی حکمت عملی تھی کہ آپ نے اوپر پہاڑیوں پر بھی مورچے بنا لیے, نیچے بھی آپ نے پہلے جگہیں بنا لی کہ جہاں سے دشمن پر حملہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک جنگی حکمت عملی بھی تھی. اور جب مارکا ہوا اس سے پہلے ایک ایسی دعا حضور نے فرمائی جو کسی غزوے سے پہلے نہیں ہے کہ اے اللہ اگر کل یہ مٹھی بھر چند مسلمان اگر کل ناکام ہو گئے, اللہ تو اے اللہ پھر تیرا کوئی زمین پر نام لیوا نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اے اللہ تو ان کو کامیاب کر دے, ان کو کامران کر دے. ایسی دعا پھر کسی اور غزوے کے لیے نہیں ہے. واہ. کیوں؟ اس لیے کہ جب کچھ بھی نہیں ہے تو صرف اللہ پر توکل رکھو. سبحان اللہ. اور جب دیگر جنگیں ہوئیں تو اس وقت مسلمانوں کے پاس کچھ اسباب تھے, تو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا توکل اس وقت بھی اللہ پر تھا, لیکن کیونکہ مال و اسباب تھا اس لیے اللہ سے اس طرح دعا نہیں کی جس طرح یہاں کی. اور پھر نتیجہ یہی نکلا کہ بعد میں جب کفار پہنچے ہیں تو مسلمان پہلے سے موجود تھے, اور وہ 950 ان کی تعداد, یعنی 1000 کے قریب. ان کے پاس حربی سامان ہے, ان کے پاس تمام تر زرہ, بختر, تیر, نیزے, بھالے, سب کچھ موجود. اس دور کے جتنی جنگی سامان تھے وہ سارے. اور یہاں کیا ہے 313 ہیں. 313 میں سے صرف 2 افراد ایسے تھے جن کے پاس گھوڑے تھے. اللہ اکبر. 313 میں سے صرف 70 اونٹ تھے. اللہ اکبر. اور ان تمام کے پاس تلواریں بھی نہیں تھیں. اوہو اللہ. یہ خالص جذبہ ایمانی کے ساتھ یہ لوگ پہنچے ہیں. اور پھر قرآن نے کہا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ, کہ تم یاد کرو کہ اللہ نے بدر کے میدان میں کیسی تمہاری نصرت کی, اگرچہ تم بہت کمزور تھے. اللہ اکبر. اللہ. تم بہت کمزور تھے لیکن اللہ نے کیسی مدد کی. اور وہ مدد ایسی تھی کہ اس میں فرشتوں کی جماعت آئی, اور فرشتوں کی جماعت نے مسلمانوں کا ساتھ دیا, اور فرشتوں کی جماعت نے اس میں مدد کی. اور اس میں ایک اور پہلو ہے کہ 70 کافر ہلاک ہوئے تھے بدر کے مارکے میں, اور ان 70 میں سے ایک روایت کے مطابق 36, ایک کے مطابق 38, یہ وہ تعداد تھی کفار کی جو مولا علی کی تلوار سے ہلاک. اللہ اکبر. آدھے سے زائد. آدھے سے زائد, یعنی چاہے 36 والی روایت لیجئے یا 38 والی روایت لیجئے, آدھے سے زائد مولا علی کی تلوار سے. سبحان اللہ. تو اب جب یہ جنازے پہنچے ہوں گے مکہ میں اور پوچھا گیا ہوگا کہ اس کو کس نے مارا, علی نے, اس کو کس نے مارا, علی نے, اس کو کس نے مارا, علی نے, تو علی کے خلاف بغض تو پیدا ہونا ایک فطری بات ہے. اللہ اکبر. کہ بھئی علی نے مارا, علی نے مارا, علی نے مارا. کیا اور جب وہاں کی خواتین نے کہا کہ تم تو اتنی بڑی تعداد میں تھے, تمہیں کیسے شکست ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ علی آ گئے تھے. انہوں نے کہا ایک علی اتنی بڑی تعداد کو کیسے شکست دے سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اب جب جنگ ہو تو چل کر دیکھ لینا. واہ 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 واہ. اس لیے احد کے میدان میں خواتین بھی آئی تھیں. اللہ اکبر. واہ. بدر کے مارکے میں خواتین نہیں تھیں. زبردست. یہ دیکھنے کے لیے آئی تھیں کہ فرد لشکر کیسے ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیا ہی خوبصورت آپ نے جملہ کہا, فرد لشکر کیسے ہو, لشکر کیسے ہوتا ہے. تو بدر کا مارکہ وہ ایمانیات کا, عشق کا استعارہ ہے کہ کس طرح ایک قلیل تعداد ایک بھاری جذبے کے ساتھ مستحکم لشکر کو تہہ تیغ کر دیتی, نیست و نابود کر دیتی. سبحان اللہ. اچھا حضرت, آپ نے ایک بات کی, وہ بڑی اہم نقطہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. اچھا, دعا کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ فلاں کو یہاں کھڑا کر دیا, فلاں کو اسٹریٹجی, حکمت. جی. یعنی صرف دعا پہ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے اس کو, دعا پہ صرف وہ نہیں رہے بلکہ عمل بھی کیا. بالکل. تو یہ ایک حکمت عملی تھی, اسٹریٹجی تھی, اور اس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زندگی میں ہر پہلو میں حکمت عملی دیکھتے ہیں. تو یہ بدر میں خاص حکمت عملی کیوں اپنائی گئی, اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ بدر پہلا مارکا تھا جی, اور اس پہلے مارکے میں ایسی حکمت بنانی تھی کہ جس میں ہماری جو کم تعداد ہے وہ دشمن پر غالب آ سکے اور دشمن ہماری آبادی تک نہ پہنچنے پائے. ہدف یہ تھا. تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے آبادی سے نکل کر
ایک تو ان کو روکا واہ اور جہاں دشمن کو پہنچنا تھا اس مقام پر پہلے سے پہنچ کر آپ نے مورچہ بندی کر لی. تو یہ وہ حکمت عملی تھی کہ جس کے نتیجے میں مدینہ منورہ محفوظ رہا, مدینہ کی آبادی محفوظ رہی. اور اس میں لیکن ایک واقعہ اس دوران ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غزوہ بدر میں نہیں آ سکے تھے. آقا دو جہاں نے ان کو مدینہ میں رہنے کی تلقین کی تھی کہ حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ ان کی طبیعت ناساز تھی. لیکن جس دن غزوہ بدر ہوا ہے اسی دن یا اس کے اگلے دن حضرت رقیہ کا وصال ہوا. اور جب صحابہ کرام اور آقا دو جہاں پہنچے ہیں تو حضرت رقیہ کا وصال ہو چکا تھا. اور یوں بدر کے اس واقعے میں حضرت عثمان شریک نہیں تھے لیکن انہیں شرکائے بدر میں شمار کیا گیا. سبحان اللہ. اور بدر کے مارکے سے ہی جڑا ہوا حضرت رقیہ کی رحلت کا واقعہ ہے. تو یقیناً یہ بتاتا ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کی ذات پر توکل کیسا ہے کہ جیسے اقبال نے کہا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, واہ واہ واہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. واہ واہ واہ. تو سپاہیوں نے بے تیغ لڑ کے بتایا ہے کہ کس طرح بے تیغ لڑا جاتا ہے. واہ سبحان اللہ. اچھا محترم یہ مجھے بتائیں کہ کچھ لوگ جو ہیں اسلام کے دشمن ہیں وہ الزام لگاتے رہے ہیں اور الزام لگاتے ہیں خاص طور پہ جنگ بدر کو لے کے کہ یہ جو ہے دیکھیں بھائی اٹیک کر رہے ہیں, اٹیکنگ ہے, یہ ڈیفینڈ تو نہیں کر رہے بلکہ اٹیک کر رہے ہیں, حملہ آور ہیں. تو یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ بدر جو ہے وہ حملہ تھا یا دفاعی پوزیشن تھی, دفاع کیا گیا تھا؟ دیکھیے جو حالات تھے ان حالات میں یہ حملہ تو کسی صورت بھی نہیں تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ادھر صحابہ کرام مدینہ منورہ سے بدر پہنچے, ادھر سے لشکر روانہ ہوا مدینہ منورہ کے لیے. وہ لشکر پہلے روانہ ہوا, اس کی مانیٹرنگ ہو رہی تھی. صحابہ کرام نے اس کو روکنے کے لیے بدر کا انتخاب کیا کہ وہ یہاں سے گزریں گے تو ہم ان کو یہاں پہ روک لیں گے. تو اس لیے اس کی نوعیت دفاعی ہے. پھر دوسری بات کہ جو قلیل تعداد ہے, اتنی قلیل تعداد بے ساز و سامانی کے عالم میں کہ حضور دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ تو ان کی مدد کر دے, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے تیری مدد کے. تو جو حملہ کرنے والا ہوتا ہے وہ بے سر و سامانی میں حملہ نہیں کرتا, ایسے ہی بالکل تیاری کے ساتھ 313 کے ساتھ وہ حملہ نہیں کرتا. یہ دفاع تھا. اور جتنی جنگیں ہیں وہ دفاعی ہیں. ہاں اگر کہیں ایسا ہو کہ تلوار کے زور پر آپ کلمہ پڑھوائیں, تلوار کے زور پر علاقہ فتح کریں, تو یہ اسلامی جہاد نہیں ہے. اسلامی جہاد نہیں ہے. اسلام میں تلوار چلائی جاتی ہے امن کے قیام کے لیے. سبحان اللہ. واہ. کیونکہ کفار قیام امن کے لیے خطرہ تھے. تو یہ جو تلوار چلائی جا رہی ہے یہ امن کو تہہ تیغ کرنے کے لیے نہیں بلکہ امن قائم رہے, اس لیے تلوار چلائی جا رہی ہے. بہت بہت خوبصورت پہلو. اچھا حضرت یہ بتائیں کہ مارکات تو اور بھی ہوئے ہیں, جنگیں اور بھی ہوئیں, لیکن جنگ بدر کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے, اس کی کیا وجہ؟ غزوہ بدر کو ایک خاص اہمیت اس لیے بھی حاصل ہے کہ جب مدینہ منورہ پہنچے, 2 ہجری میں یہ واقعہ ہوا ہے, ہجرت کے 2 برس بعد. غزوہ بدر میں جو شہداء شہید ہوئے ہیں انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد صرف تکالیف دیکھی ہیں. بعد میں اچھا وقت بھی آیا لیکن انہوں نے وہ اچھا وقت نہیں دیکھا. یعنی انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے لگژریز کو انجوائے نہیں کیا, انہوں نے صرف تکالیف جھیلی اور اسی حالت میں وہ شہید ہو گئے. اس لیے ان کی بڑی شان ہے. ہاں وہ بھی بعد میں اچھا وقت آیا, پھر مسلمانوں کو حکومت بھی ملی, اقتدار بھی مسلمانوں کا قائم ہوا, دیگر ریاستوں میں بھی اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں. لیکن ان شہداء کی قربانیوں کی ان کی کیا مثال ہو سکتی ہے جنہوں نے حضور پر حضور کے سپرد اپنا تن من دھن پیش کیا اور تکالیف جھیلیں, اپنا شہر چھوڑا, دوسرے شہر گئے اور اسی حالت میں پھر وہ اللہ کے حضور حاضر ہو گئے. اس لیے بدر پہلا مارکہ ہے اور بدر ان لوگوں کی شہادت کا مارکہ ہے جنہوں نے صرف تکالیف دیکھی ہیں, اس لیے ان کی شان بڑی بلند ہے. سبحان اللہ. اچھا حضرت یہاں جو ہے وہ انصار صحابیوں کا بھی ایک بہت
ایک اہم رول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ مشورے بھی کیا کرتے تھے، اور پھر حضرت مقداد کی جو ایک تقریر ہے اس حوالے سے کوئی بات ہو جائے تو؟ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بدر کی حکمت عملی طے ہو رہی تھی تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے آقائے دو جہاں نے فرمایا کہ جنت مقداد کی مشتاق ہے، دنیا سبحان اللہ، جنت کی مشتاق ہے، جنت جس کی منتظر ہے وہ حضرت مقداد بن اسود ہیں۔ تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے جو کہا ہم نے تسلیم کیا، آپ نے جو حکم جاری کیا ہم نے قبول کیا۔ یعنی یہ بتا رہے تھے کہ اب تک جو کچھ آپ فرما رہے تھے ہم من و عن اس کو تسلیم کرتے، اس پر عمل کرتے، آگے بھی جو آپ فرمائیں گے ہم اس پر عمل کریں گے، اگر اس راستے میں ہماری جان جاتی ہے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اس کے لیے آپ کے فرمان پر موجود رہیں گے۔ اور یہی جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا کہ انہوں نے اپنا سب کچھ رسول اکرم پر فدا کیا اور اس میں اخلاص کے ساتھ عملی مثالیں قائم کی، تب جا کے بدر وہ مارکہ بنا کہ جس کی فتح کی بنیاد پر فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ نے فتوحات کی بنیاد کی بات کی، جیت جو ہے نا یہ فطری عمل ہے، جیت انسان کے اندر جو ہے وہ اعتماد پیدا کرتی ہے، کانفیڈنس پیدا کرتی ہے، اور شکست جو ہے وہ مورال ڈاؤن کر دیتی ہے۔ تو حضرت اس جنگ کے بعد مسلمانوں کے اندر کیا اعتماد پیدا ہوا، اس کے دورس کیا نتائج نکلے، اور کفار کا جو مورال ہے وہ کس طرح ڈاؤن ہوا، کیسے ڈاؤن ہوا؟ کفار کو تو پہلے ہی اپنے ساز و سامان پر بھروسہ تھا، اور انہیں کفار کو ایک بات یہ پتہ چل گئی کہ مسلمانوں کو اتنا ہلکا نہیں لینا ہے، کیونکہ وہ پہلے اس معاملے میں سیریس نہیں تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ چھوٹا سا ایک گروہ ہے جو ہمارے پاس سے تو چلے گئے لیکن ہم کسی وقت بھی ان کو نعوذ باللہ ختم کر دیں گے۔ تو ایک تو ان کے اوپر ڈھاک بیٹھ گئی، اور دوسرا اثر بدر کے مارکے کا یہ ہوا کہ جو ایمان والے تھے ان کے ایمان اور پختہ ہو گئے، ان کے ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی مدد اترتے ہوئے دیکھ لی۔ واہ سبحان انہوں نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے اللہ کی مدد آتی ہے، کس طریقے سے اللہ کی نصرت آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بدر کے مارکے میں شہید ہوئے ان کا مقام تو بہت بلند ہے، جو بدر کے مارکے میں شریک تھے اور شہید نہیں ہوئے، ان بدر کے شرکاء کے جو فضائل ہیں وہ کبھی بھی ان شرکاء کو حاصل نہیں ہو سکتے جو بدر کے واقعے کے بعد ایمان لائے۔ واہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات۔ اچھا حضرت، اسیران جو بدر ہیں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا ان کے ساتھ؟ اسیران بدر کے ساتھ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سلوک کیا جو ایک معلم کائنات کو کرنا چاہیے، سبحان اللہ، واہ، ایک محسن انسانیت کو کرنا چاہیے، سبحان اللہ، کہ ان سے فدیہ لیا جائے، اور اگر کوئی پڑھا لکھنا پڑھنا جانتا ہو، اس وقت مکے میں 17 لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، حالانکہ عرب بڑے فصیح تھے، بڑے بلیغ تھے، لیکن جو تحریر لکھنا اس سے 17 افراد واقف تھے۔ تو حضور نبی معظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، واہ واہ، یہ تمہارا فدیہ ہے، واہ، اس کے بدلے میں تم کو رہا کر دیا جائے گا۔ واہ، یعنی علم کی اہمیت، واہ، اور یہاں پہ اس بات کا بھی خیال نہیں کرنا کہ جس سے علم لیا جا رہا ہے اس کا مذہب کیا ہے، واہ، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم تمہیں حاصل کرنا ہے، اگر وہ غیر مسلم سے حاصل ہوتا ہے تو اس کو حاصل کرو۔ کیا خوبصورت بات۔ آقا دو جہاں نے غیر مسلموں سے کہا کہ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ اور پھر اس میں ایک اور خاص پہلو یہ کہ جب ایک ہار آیا کہ حضرت زینب، ان کے شوہر تھے ابو العاص، وہ بدر کے میدان میں آئے تھے۔ حضرت زینب حضور کی صاحبزادی سب سے بڑی، ان کے شوہر بدر کے میدان میں کفار کی طرف سے آئے تھے، اچھا، اللہ، کفار کی طرف سے آئے تھے۔ تو حضرت زینب نے مکہ معظمہ سے ان کی رہائی کے لیے اپنا ایک ہار بھیجا کہ یہ فدیے میں ابو العاص کو رہا کر دیں۔ تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب وہ ہار پیش کیا گیا تو آقا دو جہاں کی چشمان مقدس اشک بار ہو گئیں، اللہ، کیونکہ وہ ہار حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا تھا، اللہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ہار تھا۔ تو حضور نے صحابہ کرام سے کہا کہ یہ خدیجہ کا ہار ہے، تم اگر کہو تو میں
इनके शौहर को इस शर्त पर, बग़ैर इस हार के मैं इस शर्त पर रिहा कर दूं कि जब ये मक्के पहुंचेंगे तो ये मेरी बेटी को मदीना भेज देंगे, मेरी बेटी को फिर नहीं रहने देंगे अपने पास, क्योंकि अब वो निकाह कायम नहीं रह सकता। तो अब आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए वो हार कबूल ना किया, हार हज़रत ज़ैनब को वापस कर दिया, और हज़रत अबुल आस के लिए सिर्फ़ एक शर्त रखी कि आपकी रिहाई की शर्त यह है कि आप मक्का जाएं, और मक्का जाने के बाद मेरी बेटी को रोकेंगे नहीं, मेरी बेटी को मदीना मुनव्वरा आने देंगे। और आक़ाए दो जहां ने फिर चंद सहाबा की ज़िम्मेदारी लगाई कि वो मदीना मुनव्वरा की सरहद पे पहुँच के बिनते रसूल को पूरी तकरीम के साथ मदीना मुनव्वरा लेकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात। अच्छा हज़रत, जाते वक्त ये बताएं कि जंग बदर में हमारे लिए क्या पैगाम है, क्या सबक है? जंग बदर में हमारे लिए पैगाम ये है कि अल्लाह पर भरोसा करो, लेकिन उस वक्त जब तुम अपनी हिकमत अमली तय कर चुके हो, अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी कर चुके हो, तुम्हारे बस में जो है वो कर चुके हो, पहले प्लानिंग करो, उस प्लानिंग पर अमल दरामद करो, और उसके बाद फिर कहो कि ऐ अल्लाह तू हमारी मदद कर दे। तो एक तो ये पैगाम, दूसरा ये पैगाम कि भरोसा मालो असबाब पर नहीं, भरोसा अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए, और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा उस वक्त होना चाहिए जब आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर चुके हो। सुभान अल्लाह। हज़रत, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। नाज़रीन कराम, हमारे लिए हर एक मार्के में, हर एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के पहलू में बहुत सारे सबक हैं, बहुत सारे पैगामात हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।